बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई है और दिन है जुमे का। बात करेंगे कि कल ऐवान सदर में तकरीब हुई जिसमें कमान हवाले की गई। आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को बनाया गया। उसकी कमान उनके हवाले करनी थी, उसकी तकरीब थी और उस तकरीब में मियाँ नवाज शरीफ साहब को लाया गया या वो आए। ये क्यों मैं बात कर रहा हूँ कि वो लाए गए या खुद आए, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर बात हो रही है। लेकिन पहले बात करेंगे कि एक सवाल उठा के हसन नवाज़ किस हैसियत में वो पहली लाइन में बैठे हैं। इस हवाले से एक ट्वीट किया जो बहुत ही एक शानदार जर्नलिस्ट हैं माजिद निज़ामी साहब, उन्होंने तस्वीर लगाई जिसमें हसन नवाज़ जो हैं वो वज़ीर आला के दरमियान बैठे हैं। वो कुर्सी जो अली अमीन गंडापुर साहब के लिए मुख्तस थी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने शिरकत नहीं की, तो हसन नवाज़ साहब को वहाँ पे वज़ीर आला की कुर्सी में से एक खाली कुर्सी पर बिठा दिया गया। तो माजिद निज़ामी साहब ने ट्वीट किया कि ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज शरीफ किस हैसियत में वज़ीर आला, गवर्नर और वफाकी काबीना की सफ़ में बैठे थे। तो अमीर अब्बास साहब ने बड़ा अच्छा इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो अपने बच्चों को बग़ैर किसी सरकारी हैसियत के आला सरकारी दौरों में दूसरे ममालिक साथ ले जाते हों, तो उन्हें अपने मुल्क में अपने बच्चों को हुक्मरानी के शौक़ पूरे करवाने में कौन से अखलाकियात याद आएंगी। ज़ाहिर है वो कह रहे हैं कि वो तो दुनिया भर में ऑफिशियल दौरों पे अपने बच्चों को ले जाते हैं, तो वो क्यों उनको यहाँ भी हुक्मरानी के शौक़ उनके पूरे करवाएंगे। बाहर जो डिफ़ॉल्टर हैं, जो बाहर टैक्स पे नहीं कर सकते, जो वारदातें डालते हैं। और फिर ये याद रखें कि हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ दोनों इश्तिहारी थे, फरारी थे, मफरूर थे, भगोड़े थे, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब थे। लेकिन फिर यहाँ पर रजीम चेंज हुई, फिर अदालतें मैनेज हुई और फिर जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ का केस ख़त्म हुआ और इनके केसेस ख़त्म हुए, तो अब ये पहली लाइन में बैठे थे जिनको एयरपोर्ट से भी नहीं, यूके से गिरफ्तार करके ला के यहाँ जेलों में डालना था, या कम अज़ कम एयरपोर्ट पे जब ये आए थे तो एयरपोर्ट से एक जहाज़ से उतरने से पहले जहाज़ के अंदर जाके जिनको गिरफ्तार करके और जेलों में डालना था, जो आज तक मनी ट्रेल नहीं दे सके कि ये जो इनके इतने बिजनेसेस थे, ये पैसा उन्होंने कमाया कैसे और कहाँ से ये इनके बिजनेसेस आए, जिसका एक सबूत ये ना सुप्रीम कोर्ट में दे सके ना ट्रायल कोर्ट में। आज वो माशाल्लाह पहली सफ़ों में बैठे हुए हैं। और फिर फ़ायज़ा मुराद ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि फैमिली लिमिटेड कंपनी जान नालायक बच्चे पहली सफ़ में बैठने से लेकर वज़ीर आला भी बन सकते हैं। जितनी नालायकी उतना बड़ा ओहदा। सैयद वकास शाह त्रिमज़ी वो कहते हैं कि निज़ामी साहब आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे पाकिस्तान में बाकी सारे काम आइन और कानून के मुताबिक हो रहे हैं। वैसे भी ये वज़ीर आला, काबीना या गवर्नर कौन सा सचमुच इलेक्शन जीत कर यहाँ बैठे हैं कि हसन नवाज़ को उनकी सफ़ में बैठने से कानून की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो जो बाकी इस लाइन में बैठे हैं, मरीम नवाज़ अपनी सीट मैर शराफत से हारी, ख्वाजा आसिफ बैठे हैं उस लाइन में, ख्वाजा आसिफ जो हैं वो रिहाना डार साहबा से हारे, सरफराज बुगटी बैठे हैं वो हारे हुए हैं, अपनी सीट हारे हुए हैं, और फिर मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी हारी हुई है। और तो ये तो सारे कौन सा उस सफ़ में लाइन में ऐसा बैठा था जो वाकई अपनी सीट या जो उसकी हुकूमत जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो जो है वो हुकूमत हो जो हकीकी अवामी नुमाइंदा हुकूमत हो। मैं वो लफ्ज़ नहीं कहूँगा जो 8 फरवरी के सवाबी जलसे में जो नूरुल्लाह कादरी साहब ने कहा था कि ये कौन सी हुकूमत है, वो आपको याद होगा कुछ लोगों को। तो अगर याद नहीं है तो 8 फरवरी यूट्यूब पे सर्च करें सवाबी जलसा और उसमें सुने जो इस हुकूमत के बारे में उन्होंने नूरुल्लाह कादरी साहब ने कहा था कि ये कौन सी हुकूमत है। तो ये तो हो गया हसन नवाज़ वाला मामला। अब मियाँ साहब पे आए। मियाँ साहब देखें, इस पूरी ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई, इसमें मियाँ नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पे खामोश रहे और मियाँ नवाज शरीफ ने 10 मई को सिर्फ एक ट्वीट किया, उससे पहले ना कोई ट्वीट किया ना उसके बाद कोई ट्वीट किया। और मियाँ साहब ने उस ट्वीट में कहा कि अल्लाह रब्बुल, जब पाकिस्तान ने भारत को अटैक किया और उनको जो है वो धूल चटाई, तो मियाँ साहब ने ट्वीट किया कि अल्लाह रब्बुल, अच्छा पहले मियाँ साहब ट्वीट नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर तनकीद हुई, तो फिर ये भी इनसे शायद ज़बरदस्ती करवाया गया ट्वीट कि मियाँ साहब कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। मैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ़, एयर चीफ़ और साथ ही जो है वो अफवाज पाकिस्तान को शाबाश देता हूँ। और पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, अब इसमें ना तो मियाँ साहब ने भारत का जिक्र किया है, ना इन्होंने मोदी का जिक्र किया है, ना मियाँ नवाज शरीफ ने भारत ने जो पाकिस्तान के शहरों में सिविलियंस को टारगेट किया, मसाजिद को शहीद किया, कुरान मजीद शहीद हुए, बच्चे शहीद हुए, औरतें शहीद हुई, बुजुर्ग शहीद हुए, निहत्ते सिविलियंस शहीद हुए, जो LOC के ऊपर शहादतें हुई, जो कश्मीर, मतलब किसी मामले में जो हमारे
اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید ہوئے، جو دیگر ہمارے فوج کے جوان شہید ہوئے، کسی کی شہادت کو میاں صاحب نے اس پہ ٹویٹ نہیں کیا، بھارت کو کنڈیم نہیں کیا، مودی درندے کو، دہشت گرد کو، اس بغیرت انسان کو میاں نواز شریف نے اس کی مذمت نہیں کی اور ہارون رشید صاحب نے تو کہا، یہیں پہ بیٹھ کے پروگرام ہم نے کیا تھا، کہ میاں نواز شریف اتنی اپنے بھائی اور فیملی کی عزت نہیں کرتے جتنی مودی کی کرتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا، اچھا میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو عرض کر دوں، یہ جو بات بہت زیادہ ہو رہی ہے نا، یا چلے ایک چیز کو کمپلیٹ کر لوں، پھر یہ میں اس اینڈ میں اس پہ بات کرتا ہوں 1-1.5 منٹ بعد۔ ایک تو یہ ہے کہ پھر آپ نے دیکھا عظمت بخاری صاحب نے کہہ دیا کہ یہ جنگ کا سارا ڈیزائن جو ہے وہ میاں نواز شریف نے کیا، پھر شہباز شریف کو اس کو نگیٹ کرنا پڑا، عظمت بخاری کو جھوٹا قرار دینا پڑا اور کہنا پڑا کہ جی نہیں یہ تو عاصم منیر صاحب نے اس کو ڈیزائن کیا تھا۔ پھر ایک نون لیگ کے رہنما نے کہہ دیا کہ میاں صاحب پرائم منسٹر آفس میں موجود تھے، پھر ایک اور نے کہا نہیں میرے پاس تو ایسی کوئی نالج نہیں ہے کہ میاں صاحب اس وقت پرائم منسٹر آفس میں موجود تھے، پھر اسپیکر بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور پھر فیصل واڈا کو سامنے آنا پڑتا ہے اور فیصل واڈا کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ مریم نواز کی نوکرانیاں اور نالائق اور فلاں اور فلاں، اور یہ باپ کو بھی مریم نواز امبیرس کروا رہی ہے، شرمندہ کروا رہی ہے، بے عزت کروا رہی ہے، اور کوئی میاں نواز شریف کا کردار نہیں تھا، اور انہوں نے بھی صحیح میاں نواز شریف کی طبیعت صاف کی اور مریم نواز کی طبیعت صاف کی، اور جو ان کو عظمت بخاری اور ہینا پرویز بٹ اور ان ساریوں کو نوکرانیاں اور کنیزائیں اور اس طرح کے القابات سے نوازا۔ پھر عظمت بخاری سامنے آتی ہیں، وہ فیصل واڈا کو ذہنی مریض کہتی ہیں، اور اس طرح سے دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک لڑائی اور معاملہ جو ہے وہ چل پڑتا ہے۔ اب آ جائے اس بات پر کہ میاں نواز شریف جنگ پوری میں خاموش رہے سوائے ایک ٹویٹ کے جو ان سے زبردستی کروایا گیا۔ اس کے بعد ابھی آرمی چیف کو جب فیلڈ مارشل پہ ان کو ترقی دی گئی تو اس پہ بھی بات ہو رہی تھی کہ میاں نواز شریف کا ٹویٹ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ میں ان لوگوں میں سے تھا جو یہ سمجھتے تھے کہ آئے گا ٹویٹ، لیکن میاں صاحب ڈٹے رہے اور میاں صاحب نے ٹویٹ نہیں کیا۔ اچھا میاں صاحب اس میں نا دو چیزیں کر رہے ہیں۔ میاں صاحب یعنی بند کمرے میں شہباز شریف کو کہتے ہیں کہ جی بالکل آپ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی دیں، لیکن پبلکلی میاں صاحب ٹویٹ نہ کر کے ایک تاثر دے رہے ہیں کہ نہیں میں تو اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہوں۔ میاں صاحب یعنی حکومت کے لیے جو انہوں نے ڈیل کیا ہے اس کو بھی پورا نبھا رہے ہیں، لیکن عوام میں بھی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ نہیں میں تو اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہوں۔ اور پھر میاں صاحب جب ان کو وہ آتے ہیں وہاں پہ تو وہ ایسے ہی ان کی فیس ایکسپریشنز دیتے ہیں، ان کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں ہے، نارمل نہیں ہے، اور ان کے چہرے پہ مایوسی ہے، غصہ ہے، اور بڑی عجیب صورتحال ہے۔ وہ ہے نا کہ تو شاکر آپ سیانے ہیں، حالات نہ پوچھ، ساری شکلیں دیکھ حالات نہ پوچھ، کہ ہماری شکلیں دیکھو ہمارے حالات نہ پوچھو، ہماری شکلیں ہمارے حالات بتا دیں گی۔ تو میاں صاحب کا چہرہ جو ہے وہ ان کا سارا حال جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ اب کیوں میاں صاحب نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا؟ اس سے پہلے مودی کو کیوں نہیں میاں صاحب نے ٹارگٹ کیا؟ اچھا یہ ایک غلط رائے ہے کہ میاں نواز شریف نے مودی کو اس لیے اٹیک نہیں کیا کہ میاں صاحب مودی کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ اچھا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ یار ہمارا امن ہونا چاہیے بھارت کے ساتھ، ہم سب کہتے ہیں بھارت کے ساتھ امن ہونا چاہیے، لیکن جب بھارت نے اٹیک کر دیا، ہماری مسجدیں، ہمارے قرآن مجید، بچے، عورتیں، بزرگ، نہتے لوگ ہمارے سویلین شہید کر دیے، پھر تو ہم سب نے کہا کہ پاکستان کو جواب دینا چاہیے، اور پاکستان نے الحمدللہ جواب دیا اور ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کر دیا ہماری افواج نے۔ تو اس وقت کیا آپ کو امن کی ضرورت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں جب بھارت آپ پہ حملہ کر دے، جب وہ آپ کو کہے کہ ہم مٹا دیں گے پاکستان کو، جب وہ کہے کہ ہم اے جے کے تو کم از کم لے جائیں گے، جب وہ کہیں کہ ہم لاہور پہ بھی قبضہ کر لیں گے، ہم کراچی پہ بھی قبضہ کر لیں گے، ہم پاکستان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے، مزید پہلے 1971 میں ہوا تھا، اب ایک بار پھر کر دیں گے، تو پھر تو کوئی چانس، پھر تو کوئی آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے۔ اچھا میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ باوجود اس کے کہ 17 سیٹر پارٹی تھی، خود ہار گئے تھے اور یاسمین راشد سے ہار گئے تھے، پھر ان کو جتوایا گیا فارم 47 پہ، پھر کئی دن تک تو پرنٹنگ پریس میں بیلٹ پیپر چھپتے رہے، وہ ویڈیو سامنے آئی تھی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے ڈیل کی، اب بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوا لیا، بھائی کو وزیر اعظم بنوا لیا، اپنے کیسز معاف کروا لیے، وہ ساری کرپشن لوٹ مار کے سارے کیسز ان کی جماعت کے، ان کے خاندان کے ختم ہو گئے سارا کچھ۔ لیکن میاں نواز شریف کے دل سے آج تک یہ غصہ نہیں گیا کہ انہیں وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا گیا، اور وہ کیونکہ ان کو یہی بتایا گیا تھا کہ آپ وزیر اعظم ہیں، اس لیے انہوں نے آگے کبوتر بھی کندھے پہ بٹھائے تھے، اڑائے تھے، اور ایک دن پہلے اخبار میں اشتہارات بھی چھپ گئے تھے کہ نواز شریف بھاری اکثریت سے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ میاں صاحب ووٹ دینے جاتے ہیں تو وہاں سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے آپ نے سادہ اکثریت دینی ہے، وہ عوام کو نہیں کہہ رہے تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے تھے کہ سادہ اکثریت ملنی چاہیے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو مجھے۔ اس سے پہلے میاں صاحب یہ بھی کہہ چکے تھے کہ مجھے جہانگیر ترین نہیں چاہیے، میاں صاحب یہ بھی کہہ چکے تھے مولانا فضل الرحمان اور اس کی جماعت مجھے نہیں چاہیے، ساری باتیں میاں صاحب تو وزیر اعظم بن کر آئے تھے، ان کو وہاں سے ہمارے سفارت خانے کے عہدیداران نے وہاں سے
لندن سے روانہ کیا تھا، وہاں ان کے ساتھ میٹنگ کی تھی، گپ شپ کی تھی اور مشورے دیے تھے کہ میاں صاحب آپ کو جا کے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے آپ کو کرنا چاہیے. یا میاں صاحب تو میاں صاحب کے دل سے آج تک یہ غصہ نہیں گیا کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا، مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا گیا. اور میاں صاحب کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ تو اپنی سیٹیں ہار گئے تھے، تو میاں صاحب یہ کہتے ہوں گے، میں نے سنا تو نہیں ہے لیکن وہ ضرور کہتے ہوں گے کہ بھائی سیٹ تو شباز شریف بھی نہیں جیتا تھا اپنی، تو اسے تو بنا دیا وزیر اعظم، مجھے کیوں نہیں بنایا. تو میاں صاحب یہ جو بھارت کے خلاف نہیں بولے، وہ اس غصے میں نہیں بولے کہ مجھے وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا گیا، مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا تو بس ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو، شباز شریف تمہارے ساتھ کھڑا ہے، میرا کیا. اور پھر کل کی جو میاں صاحب کی تصویریں ہیں بہرحال وہ بتا رہی ہیں سارا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس فیصلے پہ جو ہے وہ خوش نہیں ہیں، یا وہ بند کمرے میں تو انہوں نے خوشی خوشی یہ اپنے اقتدار کی خاطر اور اپنی ذات کی خاطر اور اپنے مفاد کی خاطر بالکل کہا شباز شریف کو یہ کر دو. لیکن پبلکلی میاں صاحب نے اپنے ایکسپریشن سے یہ میسیج دیا کہ نہیں، میں بالکل اس حق میں نہیں تھا اور مجھے زبردستی جو ہے وہ یہاں پر لایا گیا. کیونکہ اس سے پہلے میاں صاحب کو اسلام آباد اسی وقت لایا جاتا ہے جب ایک ووٹ ان کا چاہیے ہوتا ہے کسی آئینی ترمیم کے لیے یا کسی قانون سازی کے لیے. اس کے علاوہ میاں صاحب لاہور سے نہ آتے ہیں نہ ان کو لایا جاتا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ شاید ان کی اجازت بھی ہے کہ ان کو اس طرح سے وزیر اعظم ہاؤس میں اور وزیر اعظم آفس میں شاید ان کو میاں صاحب کو شاید آنے کی اور رہنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ جب یہ تصویریں سامنے آئی ہیں اور پتہ چل گیا ہے کہ میاں صاحب کے کا چہرہ بتا رہا ہے کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، تو اب آج خبر لگوائی گئی اور یا صالح ظافر صاحب نے خود لگا دی. صالح ظافر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ملکہ حاصل ہے اس طرح کی خبریں لکھنے میں. اس میں انہوں نے کہا کہ ایوان صدر میں اعزاز تفویض ہونے کی تقریب میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی موجودگی خوشگوار حیرت کا باعث تھی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں منعقدہ تقریب میں 2 عاصم، دوسرے لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک مشیر قومی سلامتی تھے اور ان کی بھی انہوں نے بڑی تعریف کی ہوئی ہے عاصم ملک صاحب کی جو DGI ہیں کہ ان کے اوپر بڑی وہ توجہ کا مرکز رہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف سمیت 3 وزراء اعلیٰ موجود تھے. KPK کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور دعوت کے باوجود غیر حاضر رہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز مطلب اتنا کیٹیگور انہوں نے اس کو بڑا اس کے مطلب انہوں نے بڑے اس سے لکھا ہے کلیئرٹی سے، مریم نواز واضح طور پر مسرور دکھائی دے رہی تھیں. یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کی وجہ سے خوشگوار حیرت ہوئی کہ میاں صاحب تشریف لائے ہیں، اور مریم نواز بھی کل اس تقریب میں دوبارہ میں بتا رہا ہوں مریم نواز واضح طور پر مسرور دکھائی دے رہی تھیں. تو یہ انہوں نے یہ کیا اور آگے انہوں نے کہا جناب بڑا باقی بھی ان کی خبر آپ لوگوں نے پڑھ لی ہوگی. تو صالح ظافر صاحب کی خبر میں تو خوشگوار حیرت ہے لیکن میاں صاحب کے چہرے پہ کوئی خوشگوار صورتحال نہیں تھی. ان کے چہرے پہ مایوسی تھی، غصہ تھا اور ایک احساس محرومی تھا. اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی کوئی اتنا تصویر میں خوش نہیں لگ رہی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں صالح ظافر صاحب کہ مریم نواز صاحبہ واضح طور پر مسرور دکھائی دے رہی تھیں. تو یہ صورتحال ہے. لیکن میاں صاحب کی ان تصویروں کو لے کے شہر اقتدار میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ میاں صاحب کیوں اتنے اپسیٹ تھے، کیا وجہ تھی، کیوں میاں صاحب خوش نہیں تھے. اور پھر وہ جو ایک بات چیت چلتی ہے کہ کیونکہ میاں نواز شریف نے مودی کے خلاف بات نہیں کی اور نون لیگ نے بھی اس طرح سے بات نہیں کی، PTI کے سوشل میڈیا نے مودی کو کاؤنٹر کیا، ان کے سوشل میڈیا کو کاؤنٹر کیا. PTI نے جس طرح سے سوشل میڈیا کے محاذ پہ جو انہوں نے شکست دی بھارت کو، تو یہ ریئلائزیشن ہے اداروں میں کہ بھئی PTI نہیں یہ جنگ سوشل میڈیا پہ لڑی ہے. تو ایک طرف یہ کہ PTI نے یہ جنگ لڑی ہے سوشل میڈیا پہ، عمران خان نے جیل سے بیٹھ کے ساتھ ٹویٹ کیا ہے، دوسری طرف میاں صاحب کو ٹویٹ نہ کرنا، مودی کو اٹیک نہ کرنا، مودی بھارت کا نام نہ لینا، اور پھر اس تقریب میں آ کے بھی جو چہرہ ہے اس پہ اس طرح کے ایکسپریشنز ہونا، تو اس سے جو چیزیں شہر اقتدار میں چل رہی ہیں پھر ان کو تھوڑی سی تقویت ضرور ملتی ہے کہ سب اچھا نہیں ہے. بہرحال یہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ میاں نواز شریف جو بھی کر لے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے PTI سے معاملات نارملائز ہو جائیں، کیونکہ شباز شریف نے جو ڈیلیور کیا اسٹیبلشمنٹ کو وہ عمران خان نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.